अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं सायरा मसूद। शो में मेरे साथ मौजूद हैं सलीम बुखारी। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, कल रात भारत की जानिब से अर्ज़े पाक में सिविलियन आबादी को टारगेट करते हुए रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमले किए गए हैं, जिसमें 26 पाकिस्तानी शहीद और 46 जख्मी हुए हैं। लेकिन पाक फौज की जानिब से इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए दुश्मन के 5 जंगी तैयारे, जिनमें 3 राफेल शामिल हैं, उनको ज़मीं बोस कर दिया गया है। आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR की जानिब से यह बात वाज़ेह कर दी गई है कि पाकिस्तान अब अपनी मर्जी की जगह और अपनी मर्जी के वक्त पर जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार रखता है। आज होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी मुसल्लह अफवाज को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार सौंप दिया गया है। इस सारी सूरत हाल पर तफसीलन बात करने के लिए बढ़ते हैं बुखारी साहब की जानिब। जी बुखारी साहब, से जो मामला चल रहे हैं, इसको ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए ज़रा सम अप कीजिएगा। देखिए, मेरे ख्याल से हम अपने नाज़रीन को ये बताना चाहेंगे कि जो कल हमला हुआ, जिसको दुरुस्त अंदाज में आपने कहा कि बहुत ही बुज़दिलाना हमला था और सिविलियन आबादी को टारगेट किया गया, इसके 3 पहलू हैं मेरे नज़दीक। पहला पहलू ये है कि भारत ने बग़ैर किसी एडवांस वार्निंग के सिविलियन आबादी को निशाना बनाया और 26 के करीब लोगों को जामे शहादत नोश करना पड़ा। जी। दूसरा पहलू इसका ये है कि हमने इंटरसेप्ट किया हिंदुस्तान के तैयारों को, हिंदुस्तान की फोर्सेस को। उनके 5 तैयारे, जैसा कि आपने कहा, गिरा दिए। 7 ड्रोन, जो अब तक जिनकी तादाद 9 हो चुकी हुई है, वो बॉर्डर एरियाज़ में गिराए गए, जो सर्वेलेंस के लिए उड़ाए गए थे। एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर, छोटी बात नहीं है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर छोटा नहीं होता। ब्रिगेड में करीब 50,000 लोग होते हैं, उसका जो हेडक्वार्टर होगा उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खुद से। और 40 के करीब पोस्टों से भाग गए जो हिंदुस्तानी शहरी थे। तो ये सब कुछ जो है, ये बदला नहीं था जी। इसको फौजी इस्तिलाह में कहते हैं डिफेंस ऑफेंसिव। अच्छा। तो जो तीसरा पहलू है इसका, वो ये है कि हमारे लोग जो शहीद हुए हैं, हमें उनका बदला तो लेना है। लिहाजा चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का खिताब हो कौमी असम्बली से, चाहे वो सलामती कमेटी की मीटिंग हो, चाहे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसमें कॉमन पॉइंट ये है कि हमारी बारी अभी रहती है और हम भारत को वो सबक सिखाएंगे जो आने वाली उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। तो एक इसके ऊपर कंसेंसस है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो फौज जिसके पीछे कौम एक सीसा पलाई दीवार की तरह से खड़ी हो, वही जंगें जीतती हैं। जी बिल्कुल। अब आ जाइए जनाब, इसके ज़रा थोड़ा सा तफसील के साथ जायज़ा लेते हैं कि मंजरनामा है क्या। जी। पहली बात तो ये है कि जंग की जब हालत जंग में आप होते हैं तो 4 बड़े महाज खुल जाते हैं। पहला महाज होता है कि आपने दिफाई एतबार से क्या पोजीशन इख्तियार की है और आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं। तो उस एतबार से तो एज ए वेरी प्राउड पाकिस्तानी आई वुड से कि हमसे 10 गुना बड़ा दुश्मन जो अतराता था अपनी फ़िज़ाई कुव्वत पे, जो अतराता था अपनी वॉर मशीनरी पे, उसको जिस किस्म का दंदा शिकन जवाब दिया गया है, उसकी भी ये डिफेंस की किताबों में पढ़ाया जाएगा, सिलेबस में पढ़ेंगे हिंदुस्तानी इसको। दूसरा महाज है सिफारती। सिफारती सतह के ऊपर आपके मौक़िफ़ को कितनी पजीराई मिली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल दावे के साथ ये कह भी सकता हूँ, ये दावा कर सकता हूँ कि चाहे तो वो सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन की, वहाँ भी आपने देखा, पहलगाम से हम शुरू हो जाते हैं। पहलगाम में जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाया जल्दबाजी में, 10 मिनट में FIR दर्ज हो जाती है कि सारा किया धरा पाकिस्तान का है। तो उसके बारे में जो रेजोल्यूशन पास करती है सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें न पाकिस्तान का नाम है, न उसमें पहलगाम का नाम है, बल्कि एक जनरल टर्म में ये कहा गया कि जहाँ कहीं भी दुनिया में दहशतगर्दी हो, जो कोई भी करे, किसी तरह से भी करे, उसकी मजम्मत हम करते हैं। तो इट वॉज ए जनरल कंडमनेशन फ्रॉम द सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद हमने देखा जो बाकी इंटरनेशनल इदारे हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, OIC जिसको हम कहते हैं, जिसमें 59 के करीब अरकान हैं, वहाँ से भी हमारे मौक़िफ़ की तायीद में हिंदुस्तान से कहा गया कि अब आप रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, तहम्मुल का मुजाहरा करें। हमें इस बात से तक़वियत मिली कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वहाँ भी समझा गया। उसके बाद गल्फ़ काउंसिल की जो कॉन्फ्रेंस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से भी इसी तरह की आई। फिर आप बड़े मुल्कों की तरफ से जिनसे हमने रब्ता किया या हमसे रब्ता किया गया, हमारे मौक़िफ़ को पजीराई मिली। वो चाहे चाइना था, वो चाहे कतर था, वो चाहे टर्की था, वो चाहे ओमान था। जिस मुल्क से हमने रब्ता किया या हमसे जिन मुल्कों ने रब्ता किया, सब ने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट किया कि हम ठीक कह रहे हैं।
تیسرا جو محاذ ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی ملٹری قیادت، فوجی قیادت یعنی پولیٹیکل قیادت، پارلیمانی قیادت، اور آپ کا میڈیا، کیا وہ ایک پیج پر ہے؟ میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ فار آل سیڈ اینڈ ڈن اس صورتحال میں یہ چاروں قوتیں جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں. یہی ہماری اسٹرینتھ ہے. اور اس کے بعد جو چوتھا محاذ ہے وہ ہے ڈپلومیٹک بھی ہے اور وہ سیاسی بھی ہے. پارلیمنٹ کے اندر بھی جو تقریریں ہوئی ہیں، جو ریزولوشنز پاس ہوئی ہیں، چاہے وہ سینٹ میں تھی چاہے وہ قومی اسمبلی میں تھی، ہم نے دیکھا کہ پوری قوم نے ایک یونٹ کے طور پہ کھڑے ہو کے ہندوستان کی اس جہریت کا جو ہے نہ صرف یہ کہ اس کی مذمت کی ہے، بلکہ اس کا دندہ شکن جواب جو ہماری ملٹری قیادت کی طرف سے دیا گیا ہے اس کے اوپر ہمیں بجا طور کے اوپر فخر کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ جو ہمارا رائٹ آف ڈیفنس ہے یہ ہے آرٹیکل 51 جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے، جو جنیوا کنونشن بھی جس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کی سرحد کی وائلیشن ہوئی ہے، اگر آپ کے اوپر کسی نے حملہ کیا ہے تو یو ہیو دا رائٹ آف ڈیفنس. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہم نے ایک اٹامک قوت ہونے کی حیثیت سے جس طریقے سے ہماری حکومت نے، جس طریقے سے ہماری فوجی قیادت نے، جس طریقے سے ہمارے میڈیا نے، جس طریقے سے ہماری قوم نے کنڈکٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کے اوپر بھی ہمیں فخر کرنا چاہیے. لیکن ان سب کے درمیان ایک بات پہ کنسنسس ہے کہ بدلہ ہمارا رہتا ہے، بدلہ تو ہم نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آگے چلتے ہیں. اچھا بخاری صاحب، ناظرین کو سنوا بھی دیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کانفرنس میں کیا کہا ہے. ہاں میرے خیال سے بہت ضروری ہے ان کے سیلینٹ فیچر جو ہے سامنے آ جائے. جی بخاری صاحب، اب ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو بیان آیا وہ تو سن لیا ہے، لیکن میرے خیال سے یہاں پہ وزیر اعظم کی جانب سے جو قومی اسمبلی میں خطاب کیا گیا وہ سننا بڑا ضروری ہے. چلیے وہ بھی سنا دیتے ہیں. ماضی کی طرح چھپ کر پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی دعاؤں سے ہماری بہادر اور دلیر افواج پاکستان نے ہندوستان کے اس مکروہ حملے کا منہ توڑ جواب دے کر اس تاریک رات کو چاندنی رات بنا دیا. جی بخاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج جو قومی سلامتی کمیٹی نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس کا سب سے اہم نقطہ کیا ہے، اس میں سب سے زیادہ آپریٹو پوائنٹ کیا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. میں اس کی طرف آتا ہوں، لیکن جو پرائم منسٹر نے کہا اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں. بہت مچل رہا ہے میرا دل یہ کہنے کے لیے کہ ہندوستان نے اپنے اس آپریشن کو آپریشن سندھور قرار دیا تھا، اور پاکستان کی ایئر فورس نے یہ سندھور جو ہے بھارت کی مانگ میں بھر دیا ہے. میں اس سے زیادہ آگے جانا نہیں چاہتا، کہنے کو تو بہت کچھ دل چاہ رہا ہے، لیکن یہ سندھور واقعی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ پاکستان کی فضائیہ نے کیسے سندھور بھر کے جو ایک مائٹ بنائی گئی تھی کہ بھارتی ایئر فورس جو ہے اس کے پاس جدید ترین طیارے ہیں، اس کے پاس جدید ترین وار مشینری ہے. رفیل والے تو سوچ رہے ہوں گے آنکھوں میں انگلیاں دے کے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے، کیونکہ اتنے سفیسٹیکیٹڈ جہازوں کو جس طریقے سے زمین بوس کیا گیا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 3. اور ابھی تو تفصیلات آ رہی ہیں، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس جو وار مشینری ہے، جو آبویسلی چائنا کے تعاون سے ہم حاصل کر پائے ہیں، اس نے نہ صرف یہ کہ اپنی ایئر سپیریارٹی جو ہے وہ اسٹیبلش کر دی ہے، بلکہ دنیا بھر میں اب اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو F-10 جو ہے، F-10-3 جو ہے، وہ F-10C وہ جو ہے اس کے ساتھ جو ریڈار سسٹم جڑا ہوا ہے، جس میں کیپیسٹی ہے دشمن کے جہازوں کے ریڈار جیم کرنے کی، تو وہ بالکل ایسے پھرتے ہیں جیسے آوارہ جگنو رات کو پھرتے ہیں. یہ حال ان کا ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ بنی ہے کہ 3 رفیل طیاروں کے ساتھ ساتھ ایک Su-30، یہ بھی چھوٹا جہاز نہیں ہے، میں یہ رشیا کا جہاز ہے، اور ایک MiG. یہ ہم پہلے بھی جب ابھی نندن آئے تھے اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس وقت کے جو موسٹ لیٹسٹ جو جہاز تھے ان کو کس طرح زمین بوس کیا تھا، میرے خیال سے لوگ ابھی بھولے نہیں ہوں گے. اچھا وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی سارے جنگی صورتحال کے اوپر مزید بات کریں گے.
اچھا بخاری صاحب، اس سوال کی جانب بڑھنے سے پہلے بھارت نے تو میں نہ مانوں کی رٹ لگائی ہوئی ہے، لیکن انہی کا ہی میڈیا انڈیا ٹوڈے نے 3 طیارے گرنے کا جو ہے وہ تصدیق کر دیا اور اس بات کا اعتراف کر لیا ہے. تو ذرا اس خبر کو اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں اور دکھاتے ہیں. اچھا بخاری صاحب، بڑا کنفیشن تو میرے خیال سے کہیں سے آ ہی نہیں سکتا جی ہے بالکل، کہ یہ انڈیا ٹوڈے جو ہے آپ کو پتا ہے بہت بڑا چینل ہے، اور اس کے اوپر سے اس خبر کا نشر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو پاکستان دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کے 5 جہاز، 9 ڈرون، 1 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، 40 پوسٹیں جو ہیں تہس نہس کر دی گئی ہیں. تو وہ آپ کو ان کی باڈی لینگویج سے، ان کے لہجے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ ابھی اپنے زخم چاٹ رہے ہیں. تو اب آ جائیے جناب آپ کے اسی سوال کی طرف. آپ بار بار مجھے آنے نہیں دے رہی ہیں، میں نے چھوڑنا نہیں ہے وہ سوال آپ کا. وہ ہے کہ جو سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کے اندر جو فیصلے ہوئے اس میں سب سے نمایاں بات کیا تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے رائٹ آف ڈیفنس کے تحت ابھی بدلہ لینے کا جو آپشن اوپن کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ آپریٹو بات ہے. اور دوسری بات جو بڑا فیصلہ کیا وہ یہ کہ جی جو ملٹری قیادت ہے، جو ایئر فورس کی لیڈرشپ ہے، جو نیول لیڈرشپ ہے، جو پاکستان آرمی کی لیڈرشپ ہے، ان کو اختیار دے دیا ہے. وہ جو مودی نے بہت جلدی کر کے غلطی کر کے مروا دیا اپنے فوجیوں کو بھی، اپنی ایئر فورس کو بھی، وہ ہم نے بڑی کیلکولیٹڈ طریقے سے ایٹ دا رائٹ مومنٹ فیصلہ کیا ہے کہ ملٹری قیادت کو اب بااختیار بنا دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کا دن، ٹائم اور یعنی لوکیشن جو ہے وہ طے کریں اور اٹیک کر کے ہندوستان کو بلیڈ کرائیں. انڈیا ول بلیڈ، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ ان مائی مائنڈ، بیکاز مجھے پاکستان ایئر فورس کی کیپیسٹی کا پتہ ہے، مجھے پاکستان کی آرمی کی کیپیسٹی کا پتہ ہے. وہ جو نیوی بہت بڑا اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے، کئی مرتبہ ہم نے ان کی آبدوزوں کو نشانے پر لے کے مطلع کیا ہے ہندوستان کو کہ لے جائیے اس کو، لاش کو جو پڑی ہے سامنے ہمارے ٹارگٹ پر ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو یاد ہو جب ابھی نندن آیا تھا تو ہم نے کشمیر کے اوپر جا کے ان کو بتایا تھا کہ کیا اس وقت ہم آپ کی ایئر سپیس میں ہیں اور یہ فلاں چیز ہمارے ٹارگٹ کے اوپر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہے وہ 1965 کی وار ہو، چاہے وہ 1971 کی وار ہو، ہم نے ثابت کیا کہ ہماری ایئر فورس جو ہے وہ ان ٹرم آف رول اوور پلینز کتنے ہیں، ان کی کیپیسٹی کتنی ہے، ہمارا ریڈار سسٹم کتنا ہے، ہم اپنی ایئر سپیریورٹی ان کے اوپر ثابت کر چکے ہیں. اور یہ تیسری مرتبہ ہے غالباً، میں ابھی کارگل کا ذکر جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوں ورنہ میں کہوں کہ چوتھی مرتبہ ہے کہ ہم نے ہندوستان کو یہ بتا دیا ہے کہ قد چھوٹا ہونا، سائز چھوٹا ہونا اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، یہ جذبے ہوتے ہیں. اور وہ پوری پرووربیل سیئنگ ہے ایک، اٹس ناٹ دا مشین، اٹس دا مین ہو از سٹنگ بیہائنڈ دا مشین. جس ہم کبھی کہتے ہیں نا کہ کیمرہ نہیں ہے، کیمرے کے پیچھے بیٹھا کیمرہ مین جو ہے ہی از دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ. تو اس وقت ہماری جو تینوں افواج ہیں، مسلح افواج، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہے، ان کی جو فورس ہے وہ کمپیٹنٹ ہے، وہ ویل ٹرینڈ ہے، جذبے سے بھرپور ہیں. اور ایسی فورس کو شکست دینا جو ہے وہ جتنا بڑا مرضی دشمن ہو یہ ممکن نہیں ہوتا ہے. اب آ جائیے جناب اچھا آگے بخاری صاحب، ابھی تو جو ہے تا ہندو نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جی 3 طیارے جو ہیں وہ گرائے گئے ہیں. تو بخاری صاحب اب تو ان کے انٹرنل میڈیا جو ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر گیا ہے اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس بات کو رپورٹ کر رہی ہے. تو اس میں جو ہے بھارت اب اپنی فیس سیونگ کیسے کرے گا؟ اس پہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جو ہم نے کلیم کیا اس کو ہندوستان کا اپنا میڈیا ویریفائی کر رہا ہے. بالکل بالکل، انٹرنیشنل میڈیا ویریفائی کر رہا ہے، چاہے وہ اسکائی نیوز ہے، چاہے وہ فاکس نیوز ہے، چاہے وہ امریکہ کے مختلف چینلز ہیں، وہ سب ہمارے دعووں کے عین مطابق بتا رہے ہیں دنیا بھر کو کہ یہ نقصان اور یہ ہزیمت جو ہے وہ بھارت کو اٹھانی پڑی ہے. ٹھیک ہے جی. اب آجائے جناب DGISPR جو ہے انہوں نے کل رات سے لے کے اب تک 3 مرتبہ انٹریکٹ کیا ہے میڈیا کے ساتھ، اور تینوں مرتبہ انہوں نے جو حقائق ہمیں بتائے ہیں بالکل جتنی پرسیشن کے ساتھ بتائے ہیں، صورتحال گراؤنڈ پر بالکل ویسی ہی ہے. یہ حملہ ہونے سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو لے کے وہ ان علاقوں میں گئے تھے آزاد کشمیر کے جن کے بارے میں ہندوستان نے الزام تراشی کی تھی کہ وہاں پر جی یہ ٹریننگ کیمپس ہیں، وہاں پر جی یہ دہشت گردوں کے گڑھ ہیں. تو وہ بھی ہزیمت اٹھانی پڑی ان کو، کیونکہ پورے میڈیا نے، خاص طور سے نک رابرٹسن جو CNN کے ہیں، انہوں نے لائیو کوریج کے اندر دنیا بھر کو بتایا کہ ہندوستان یہ جھوٹ بول رہا ہے. اسی طرح کل جو حملے میں دعویٰ کیا انہوں نے کہ ہم نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے وہاں پر مریدکے میں، بہاولپور میں، سب جگہ پر نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو لے جا کے دکھایا جا رہا ہے کہ کتنی گھٹیا واردات ہے.
کہ انٹرنیشنل جو جنیوا کنونشن ہے اس کے تحت آپ عبادت گاہوں کو نشانہ نہیں بناتے ہیں، اور ہمارے ان 5 شہروں میں مسجدیں جو ہیں وہ ان کا نشانہ تھی، اور جو کچھ وہ کر پائے ہیں وہ اس وقت پوری میڈیا کے اوپر جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی جو ISPR کے DG نے جس ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، جتنا کیلکولیٹڈ، جتنا ویل ایویڈنٹ انہوں نے دعوے کیے ہیں، ان سب کی تصدیق جو ہے وہ ہندوستان کا میڈیا کر رہا ہے۔ جس خاص طور پہ آپ نے اخبار کی بات کی ہے، The Hindu is the largest circulation newspaper of India، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے۔ اس نے جو خبر دی تھی پہلے، اب تو انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہندو نے اپنی ویب سائٹ پر مقبوضہ کشمیر میں پاک فضائیہ کی کارروائی میں 3 بھارتی طیارے تباہ ہونے کی خبر نشر کی، باقاعدہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر وہ چڑھائی گئی جو بعد میں اتار لی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 جہاز کا تباہ ہونا تو خود ہندوستان کا سٹرونگسٹ میڈیا بھی تسلیم کر رہا ہے، اور جیسا ابھی آپ نے فوٹیج بھی دکھائی تھی اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ 3، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے سب جہاز سیف ہوں۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات جو اس کل کا جو مارکہ ہے اس کی ہے کہ دونوں ہی ملکوں کے جہازوں نے ایک دوسرے کی ایئر سپیس جو ہے اس کو وائلیٹ نہیں کیا ہے، جو ساری کھیل جو ہے وہ فضا میں کھیلی گئی ہے۔ تو اس پر بھی ہماری سپیریورٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہے، کیونکہ ہم نے جتنا نقصان ان کو پہنچایا ہے وہ غالباً اس کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اچھا بخاری صاحب، آپ نے بھی یہ بات کہی ہے اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی جانب سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان نے ابھی تک بدلہ نہیں لیا، تو میں حیران ہوں کہ بدلہ کیسا ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی تک میں نے جو فوجی اصطلاح میں آپ کو بتایا تھا کہ جتنی کارروائی ہم نے کی ہے وہ ڈیفنس افینسو کہتے ہیں اس کو۔ جی، جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، جو ہماری ایئر سپیس کی وائلیشن کی ہے، جی، جو نقصان ہماری پراپرٹی کو پہنچا ہے، اس کا بدلہ لینے کا رائٹ ہمارے پاس انٹرنیشنل کنونشنز کے تحت بھی ہے، ہماری 2 ملکوں ایک انڈیپینڈنٹ ملک کی حیثیت سے اپنے دفاع کا حق رکھتے ہوئے بھی ہے، اور بدلہ تو ڈیو ہے۔ میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ بھارت کو ہم یہ سبق نہ سکھائیں کہ آئندہ اس طرف کا رخ نہ کرنا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ وی اسٹرائک بیک ٹو انڈیا، اینڈ وی ہوپ فلی، بہت دیر زیادہ ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، کسی لمحے بھی کوئی نہ کوئی اچھی خبر آپ کو سنائی دینے جا اچھا رہی ہے۔ بخاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان سٹرائک بیک کرے گا؟ مجھے تو اس کے بارے میں کبھی ابہام تھا ہی نہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ نے میرے پروگرام سنے ہیں تو میں تو بہت پہلے سے یہ کہہ رہا تھا کہ ڈونٹ ٹیک پنگا، اور میں یہ کیوں کہہ رہا تھا؟ ہماری ملٹری قیادت نے 2 چیزیں بہت واضح کر دی تھی۔ ایک، جس دن آرمی چیف نے یہ بیان دیا تھا، اور یہ اس حرکت سے بہت پہلے ہے، کہ if you start the war we know how to finish it۔ اس میں اتنا بڑا موضوع، اتنا بڑا میسج ہے کہ ہندوستان کو اس سے سیکھنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد ہمارے DG ISPR نے ایک اور اسی طرح کا جملہ کہا جس کے بھی بہت گمبھیر معنی ہے۔ اب ہندوستان کی جاہلانہ قیادت اگر اس کو نہ ماننا چاہے تو وہ الگ بات ہے۔ DG ISPR نے کہا تھا we are prepared, we are ready, don't test us۔ تو ان 2 بڑی باتوں کے بعد جو حرکت کی ہے ہندوستان نے، اس کا مزہ تو پھر چکھنا ہے نا، وہ تو بھارت ہی چکھے گا، کوئی اور تو نہیں چکھے گا اس کے بیہاف پہ۔ اچھا، وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی سارے جنگی صورتحال کے اوپر مزید بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ اچھا بخاری صاحب، ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف اس ساری صورتحال میں عوام کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے کیا کہا ہے اپنے ناظرین کو، وہ سنواتے ہیں۔ اچھا بخاری صاحب، ڈیفنس منسٹر نے اس سارے صورتحال پر یہ بھی کہا ہے کہ آبی ذخائر کو بھی انڈیا میں پاکستان ٹارگٹ کر سکتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئی سیریس آپشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، جو بھارت کی طرف سے حرکات کی جا رہی ہیں اس کا جواب تو سیریس ہی بنتا ہے۔ دیکھیے، یہ بھی انٹرنیشنل کنونشنز کے تحت آپ آبی ذخائر جو ہیں، یا آبی جو آپ کے ڈیمز کی صورت میں ہیں یا آپ کے بیراجز ہیں، ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا۔ لیکن بخاری صاحب، بھارت نے تو اس معاملے میں پہل کر دی ہے۔ دیکھیے، میں نے اسی کا جواب دیا ہے ڈیفنس منسٹر نے، اگر پہل کر دی گئی ہے تو جواباً غزل بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ جس طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ ہمارا پانی روکنا will be treated as an act of war، اور اسی ڈیفنس منسٹر نے کہا تھا کہ اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو ہم بغلیار اور دیگر قسم کے جتنے بھی ڈیم ہیں، سلال ڈیم ہے، ان کے اوپر حملہ کریں گے، پانی جہاں جہاں روکا جائے گا ان فیسلٹیز کو ہم ٹارگٹ کریں گے۔ جیسا میں نے کہا، جب دشمن پہل کر دیتا ہے
تو آپ کے پاس رائٹ آف ڈیفنس کے تحت کسی بھی حد تک جانے کا اختیار آ جاتا ہے. تو یہ جو حرکت کی ہے بھارت نے، میرے خیال سے یہ زخم بھی وہ چاٹے گا. ہمارے پاس موجود ہے، جواز موجود ہے، ہمارے پاس جواز موجود ہے کہ آن دا فلو آف دا ریور جو ملک ڈاؤن سٹریم رہتے ہیں ان کا پانی روکنا جو ہے وہ دنیا کے کسی قانون کے تحت جو ہے وہ جائز نہیں ہے. انڈس بیسن ٹریٹی میں ہندوستان جو ہے وہ اس کی پابندی کرنے پر مجبور ہے، اس کو کرنا ہے. وہ یونیلیٹرلی اس معاہدے سے باہر نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ یہ معاہدہ ورلڈ بینک کی یعنی سپرویژن میں ہوا تھا. ورلڈ بینک اس کا گارنٹر ہے اور اس میں کسی بھی یونٹ کے پاس یعنی ہمارے اور انڈیا کے پاس یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس معاہدے سے نکل جائیں یا اس کو وائلیٹ کریں یا اس کو سسپینڈ کریں. اگر یہ بھی ہوا تو ہمارے پاس ایک اور خوفناک آپشن بھی ہے، وہ میرے خیال سے ہم اپنے ناظرین کے ساتھ اگر شیئر کر لیں کہ کشمیر جو ہے وہ کولڈ سٹوریج میں تو خیر میں نہیں کہوں گا اس لیے کہ وہاں جد و جہد آزادی جو ہے وہ تو مسلسل چل رہی ہے، لیکن انٹرنیشنل فورمز پر یہ کولڈ سٹوریج میں گیا 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے. سیکورٹی کونسل کی 2 ریزولوشنز وہاں پڑی ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہاتھ بند گئے تھے سملہ ایگریمنٹ میں. اس میں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ کشمیر بائی لیٹرل ایشو ہے، اسے آپ آپس میں بیٹھ کے طے کیجئے. اگر انڈس بیسن ٹریٹی سے ہندوستان نکلتا ہے تو ہم سملہ ایگریمنٹ سے نکلیں گے، تو پھر ہم کشمیر کے ایشو کو ملٹی لیٹرل ایشو بنا کے دنیا کے ہر کونے میں، دنیا کے ہر فورم پر جائیں گے اور ننگا کریں گے جو مودی کی جارحیت ہے، جو آرٹیکل 370 کو ریووک کر کے انہوں نے ہڑپ کرنے کی کوشش کی ہے، جسے وہاں کی پاپولیشن نے، وہاں کے شہریوں نے، وہاں کی کشمیری قوم نے مسترد کر دیا ہے. تو ہمارے پاس آپشنز کی کمی نہیں ہے. جس بھی جگہ سے مودی آئے گا ہمارے پاس اس کا بھرپور جواب دینے کی کیپیسٹی جو ہے وہ موجود ہے. اچھا بخاری صاحب، انڈیا نے سول ڈیفنس کی ٹریننگ دینی شروع کر دی ہے. S-400 کو انہوں نے بارڈر پر امپلانٹ کر دیا ہے. ایسی حرکات سے تو ایسا لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ فل فلیج وار چاہتا ہے. دیکھیے 2 طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ ہندوستان اپنے زخم چاٹے اور اوائڈ کرے کسی بھی فیوچر کانفلکٹ سے. دوسرا یہ کہ اگر وہ اس جنگ کو پھیلانا چاہتا ہے تو ہماری طرف سے جس قسم کا ڈٹرمنیشن آپ کو نظر آیا ہے، جس طرح کا رسپونڈ ہم نے کیا ہے ہندوستان کے حملے کو، جس طرح سے قوم ایک پیج پر ہے، ملٹری قیادت ایک پیج پر ہے، جس طرح سے ہمارے دوست ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے تحت میں بالکل وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وی آر ناٹ این ایزی پرے ٹو انڈیا. اور انڈیا کو یہ بات اب بھولنی نہیں چاہیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم 2 باتیں بہت ضروری ہیں ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. ایک تو یہ کہ جب کبھی بھی ہندوستان نے حرکت ماضی میں کی ہے یا اب کی ہے یا آنے والے وقت میں کرے گا، تو پاکستان کی آرم فورسز جو ہیں ان کی طرف سے ایک میسج جاتا ہے قوم کو بھی اور دشمن کو بھی، اور وہ یہ ہے کہ سو جاؤ عزیزو کہ فصیلوں پہ ہر ایک سمت، ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں. تو ہماری فوج نے اس قوم کو کبھی مایوس نہیں کیا ہے آج تک. تو یہ بھی میسج جو ہے بہت کلیئرلی ہندوستان کو جا چکا ہے. اب اگر ہندوستان اس مسئلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو میں آپ کو ایک بات وثوق سے کہہ دوں، جو ہندوستان کے اندر جو انٹرنل صورتحال ہے، چاہے وہ ایسٹ پنجاب میں خالصتان موومنٹ کے اعتبار سے ہے، چاہے وہ انٹرنیشنلی جو یعنی جسٹس فار پیس کی آرگنائزیشن ہے، جس کے وہ پرونت وہ جو ہیں پنو صاحب، وہ جو سکھ لیڈر ہیں، انہوں نے جس طریقے سے حمایت کا یقین دلایا ہے پاکستان کو، جس طریقے سے انہوں نے مودی کے ایکشن کو کنڈیم کیا ہے، تو جو آوازیں بھارت کے اندر سے اٹھ رہی ہیں اس کا بھی میرے خیال سے مودی صاحب کو ابھی اس کی شاید شدت کا یا اندازہ نہیں ہے، یا ان کو بہت جلد پتہ لگ جائے گا کہ وہ مڑ کے جب دیکھیں گے تو نہ وہ ادھر کے رہیں گے نہ وہ ادھر کے رہیں گے. وہ کسی نے ٹھیک کہا کہ میں تو خیر ہمیشہ مودی کو کبھی مودی نہیں کہتا ہوں، میں تو بچر آف گجرات کہہ کے بلاتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں، شکل سے بھی کرتوتوں سے بھی. وہ 35,000 مسلمانوں کے قاتل ہیں. ان کو امریکہ جیسی قوت نے 10 سال کے لیے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے ان کو ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا. یہ ساری باتیں حقائق ہیں، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اگر اس جنگ کو طول دینا چاہتا ہے تو وہ ایک پرووربیل سیئنگ ہے انگلش میں، کم گیٹ اس. پنجابی میں ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ وہ پھر بہت تکلیف ہو جائے گی لوگوں کو، کہ آ جاؤ جو کرنا ہے کر لیں، ہم دیکھ لیں گے آپ کو آپ کتنے پانیوں میں ہیں. تو اس اعتبار سے اگر میں بخاری صاحب پارلیمنٹ میں اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا ہے وہ بھی سن لیتے ہیں سارے معاملے کے اوپر پہلے، پھر آگے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. جی ٹھیک. فرینچ یہ کہہ رہے تھے ہماری مشین تو بڑی زبردست ہے رافیل کی،
یہ تو ان کے پائلٹ بالکل نکمے تھے کہ وہ جو صحیح طرح لڑ نہیں سکے. کہ جو ہمارے جو جیٹ فائٹر تھے جنہوں نے انڈین رافل گرائے ہیں، وہ فرینچ 3 رافل ہے، ایک معراج ہے، ایک SU-30 ہے. ہمارے جو تھے وہ J-10C تھے. یہ کلیئر انسٹرکشنز تھیں کہ جو فائٹر، انڈین فائٹر، جیٹ فائٹر جو پے لوڈ ریلیز کر کے آپ کی طرف پھینکے، اس کے اوپر آپ حملہ کریں. اچھا بخاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وار ایسکلیٹ کر سکتی ہے؟ کیونکہ دونوں جانب سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا کوئی بھی. پاکستان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھی اپنا بدلہ لینا ہے، اور بھارت بھی جو ہے وہ سول ڈیفنس کی ٹریننگ کرا رہا ہے، اور S-400 انہوں نے بارڈر پہ تعینات کیا. تو ذرا اس پر بتائیے گا کیا جنگ ایسکلیٹ تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ تقریر جو ابھی سنوائی ہے آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کر لوں. دیکھیے انہوں نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے بھارت کی وہ ایک پیج پر نہیں تھی. جی، اس کی بھی بہت ساری جسٹیفیکیشنز ہیں اس بات کی، یہ دعویٰ بھی غلط نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ بھارت کے نکمے پائلٹس رافیل ہونے کے باوجود نہیں لڑ سکے. رافیل کا تو بیڑا غرق کر دیا ان کے پائلٹس نے. ہمارے پائلٹس نے F-10 کو کہاں J-10 کو کہاں پہنچا دیا ہے. وہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی پرائس بڑھ گئی ہے، اور رافیل کے جو شیئرز کیا جو اس کی قیمت ہے اس میں جو ہے کمی ہو گئی ہے. یہ سب کچھ جو ہے یہ باعث اطمینان ہے. ہمارے پائلٹس کی جو پرفارمنس ہے یقینی طور پر ہندوستان از نو میچ ٹو اٹ. یہ ہم نے پہلے بھی ثابت کیا ہے. نندن بھائی آئے تھے نا یہاں پر چائے پی کے چلے گئے تھے. جو درگت ان کی بنی تھی وہ فوٹیجز موجود ہیں، دکھائی جا سکتی ہیں. وہ تو ہمارا بڑا پن تھا کہ ہم نے ہندوستان کے منہ پر تھپڑ کے طور پہ اسے واقعہ کے ذریعے ہندوستان کی اتھارٹیز کے سپرد کر دیا تھا. سبق سیکھنا چاہیے ان سے، لیکن ہندوستان چونکہ ڈھیٹ ہے اور مودی جو ہے وہ ڈھیٹوں کا شہنشاہ ہے، اس لیے ان کو بار بار سبق سنانا پڑھانا اور بار بار ان کے منہ پر تھپڑ مارنا وہ بہت ضروری ہے. اور یہ انشاءاللہ ہم مارتے رہیں گے، مجھے اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. جی. اچھا بخاری صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ کیا وار ایسکلیٹ کر سکتی ہے؟ کیونکہ دونوں جانب سے جو ہے وہ مکمل طور پر کوئی بھی جو ہے وہ سائڈ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی فل فلیج وار کے کتنے امکانات ہیں؟ دیکھیے آل ڈیپینڈز آن ہاؤ ایونٹس انفولڈ. کیسے آنے والے گھنٹوں میں، دنوں میں نہیں، مہینوں ہفتوں میں نہیں، آنے والے گھنٹوں میں کیسے صورتحال پلٹتی ہے. کیا ہم اپنا رائٹ آف ڈیفنس استعمال کرتے ہوئے بھارت کو مزید بلیڈ کرانے جا رہے ہیں یا نہیں کرانے جا رہے ہیں. کافی ساری چیزوں کے اوپر اس کا دار و مدار ہے. ابھی ایک اسپیکٹ جو ہے وہ ہم اور میرے خیال سے اگلا سیگمنٹ اگر ہے تو اس میں ڈسکس کریں گے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیسے ریئیکٹ کر رہی ہے اس کو، کیا اس کا پاسبل رول ہو سکتا ہے. جی بخاری صاحب، اس پر ہم بریک کے بعد اگر بات کریں تو یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. وی ول بی رائٹ بیک، اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا بخاری صاحب، یہ بتائیے آپ کے مطابق عالمی سفارتکاری ساری ٹینشن کو ختم کرنے میں کیا رول ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس وقت عالمی کمیونٹی جو ہے وہ ایکٹیو ہو بھی جائے تو ہمارے پاس بہت لمیٹڈ آپشنز ہیں. ہم نے جواب تو دینا ہے، یہ تو طے ہے. کان پک گئے، تحمل کیجئے، تحمل سے کام لیں، تحمل سے کام لیں کر سن کے. اب ہم نے ایکٹ کرنا ہے اور ہم ایکٹ کریں گے. ایک بات دیکھیے، بھارت نے جو حرکت کی ہے، ٹرمپ نے کیا کہا اس میں؟ اس نے کہا یہ افسوسناک ہے، یہ شرمناک حرکت ہے بھارت کی طرف سے. چین کے پریزیڈنٹ نے کیا کہا کہ یہ افسوسناک حرکت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن کسی کی بھی بات کو مودی نے درخور اعتنا نہیں سمجھا. لہٰذا وہ اگر ان کا اثر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہمارے پاس بھی بہت لمیٹڈ آپشن، کیا کوئی بھی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ایکٹ کریں اور بدلہ لیں. ایک اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے وائس پریزیڈنٹ کے حرکات کا، اس کے موقف کا ذرا تھوڑا سا نوٹس لیں. ہمیں یہ بتایا گیا میڈیا کے ذریعے کہ انہوں نے بھارت کو مشورہ دیا تھا کہ چھوٹی موٹی واردات کر لیں تاکہ آپ کو فیس سیونگ مل جائے. یہ ارسپانسبل رویہ ہے. یہ ان کی چونکہ بیگم صاحبہ جو ہیں مکمل طور پر ہندو ہیں، بھارتی ہیں، بھارتی نژاد ہیں، تو اس لیے اس کا مارجن نہیں دیا جا سکتا کہ وہ ایک اتنی بڑی سپر پاور کے وائس پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے اس طریقے سے ٹلٹڈ سٹیٹمنٹس تھے. تو یہ بھی ہم توقع کرتے ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ چاہے وہ برطانوی پرائم منسٹر ہیں، چاہے وہ ترکی کے صدر اردوان ہیں، سب چاہتے ہیں کہ بھارت اس سے آگے نہ بڑھے. کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اگر انڈیا اس سے آگے بڑھتا ہے تو جو اس کا حشر ہوگا وہ پوری دنیا دیکھ لے گی. میں یہ بات آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندوستان اپنی غلطی کو تسلیم کرے، کہے کہ پہلگام کے واقعے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ لیکن سر بول تو پاکستان کے کورٹ میں، اسٹرائک تو پاکستان نے کرنی وہ ہے۔ تو میں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اسٹرائک کرنے کے۔ ہم نے اپنے ان شہیدوں کا بدلہ لینا ہے اور ہم بدلہ لے کے رہیں گے۔ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ ایک باریک سی یعنی اصطلاح ہے، سر اگر ہم اسٹرائک کرتے ہیں پھر تو وار ایسکیلیٹ ہو جائے گی۔ نہیں جناب، ہم تو یہ کہیں گے کہ چونکہ آپ نے یہ وائلیشن کی ہے انٹرنیشنل کنونشنز کی، آپ نے بزدلانہ طریقے سے رات کے اندھیرے میں سویلین پاپولیشن کو نشانہ بنایا ہے، آپ نے ہماری عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا ہے، ہیئر اٹ از، وہ تو ہم کریں گے، ہم نے پچھلی دفعہ نہیں کیا۔ جی تو جو ابھی نندن والا جو واقعہ ہے آپ نے دیکھا نہیں اس کے اندر کیا ہوا؟ اگلے ہی دن پھر ہم گئے، ہم نے جا کے بتایا ہیئر وی آر، ہم نے ان کی 2 دفعہ آپ دوست کو کہا لے جاؤ اس کو گھر اٹھا کے لاش کو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے وی ول ٹیک آور ٹرن، اٹ از آور رائٹ، نو بڈی کین اسٹاپ اس۔ بالکل۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ میرے خیال سے ہندوستان کی لیڈرشپ کو واہ واہ سمجھ آ رہی ہے، ان کا میڈیا نے چیخو پکار شروع کر دی ہے، اندر سے ہندوستان کے آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہندوستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، ان کے جو فارمر گورنرز ہیں، ان کے جو تجزیہ کار ہیں، وہ مودی کو جس قسم کی یعنی جو جس قسم کے تانے، جس قسم کے مشورے دے رہے ہیں، شرم آنی چاہیے مودی کو بھی اور مودی کے انڈیا کو بھی۔ ہاں جی، اچھا بخاری صاحب، اس طرح تو پھر یہ معاملہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوگا اور وار بہت حد تک فل فلیج وار لگ سکتی ہے۔ دیکھیے وہ ہے نا کہ بلبل نے آشیانہ چمن سے اٹھا لیا، اپنی بلا سے بوم بسے یا ہمارے، ہمارے گھر میں آگ لگی ہے تو دشمن کے گھر میں آگ تو لگا کے چھوڑیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے بخاری صاحب، اسی کے ساتھ اختتام کو پہنچا، سی یو آل ٹمورو، اللہ حافظ۔